बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर सड़कों पर आने का फ़ैसला कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में पार्टी इस मुश्किल फ़ैसले तक बिल आखिर पहुँच गई। इजलास में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फ़ैसला किया गया। इजलास के दौरान पार्टी के अंदर 2-3 धड़े खुलकर सामने आए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक लम्हे के लिए ब्रेक लगाता हूँ और आपको बताता चलूँ कि एक तो वो सीन है, मंज़र है जो आप इस इजलास के हवाले से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और एक वो मंज़र है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जो मैंने कम अज़ कम इस इजलास में शरीक 3 अहम तरीन सीनियर तरीन रहनुमाओं से मुफस्सल गुफ्तगू करने के बाद अख़ज़ किया है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। पहले आप सुन लें कि जो बयानियाँ इस वक्त आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या है। वो नाज़रीन ये है कि जी पार्टी के 4 अहम रहनुमाओं ने खुलकर लॉन्ग मार्च और सड़कों पर एहतजाज की मुखालफत कर दी है। सिर्फ़ एक रहनुमा एहतजाज के हक़ में थे और बिल आखिर उसने अपनी बात मनवा ली। कहा जा रहा है इस बयानिए में कि जी कई घंटे जारी रहने वाले इस इजलास में एहतजाज के तरीक़ाकार पर काफ़ी इख्तलाफ था। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सड़कों पर एहतजाज की सबसे ज़्यादा मुखालफत की और कहा कि बातचीत के ज़रिए कोई रास्ता निकाला जाए। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी कमो बेश बैरिस्टर गौहर के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ करते रहे, मगर इन दोनों से भी ज़्यादा लॉन्ग मार्च और एहतजाज की मुखालफत असद कैसर ने की। उनका कहना यह था कि पार्टी को 5 अगस्त को तहरीक का आगाज़ करना चाहिए और पूरे मुल्क में छोटी छोटी रैलियाँ मुनक़्क़िद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। और इस बयानिए के मुताबिक उन्होंने किसी भी लॉन्ग मार्च की सख्त मुखालफत की। तैमूर सलीम झगड़ा ने भी सड़कों पर आने की मुखालफत की। एहतजाज के हक़ में सिर्फ एक ही तवाना आवाज़ थी और वो थी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की, जिन्होंने कहा कि उन्हें मैंडेट इमरान खान की रिहाई का मिला है, अब वक्त आ गया कि उसके लिए पूरी ताकत से कोशिश की जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वो 5 अगस्त को पेशावर में जलसा करेंगे, जिसमें इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। इस पर भी पार्टी के रहनुमाओं में इख्तलाफ सामने आ गया। एहतजाज मुखालिफ रहनुमाओं का कहना यह था कि पेशावर के जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया जाए, मगर इसके लिए कोई हतमी तारीख ना दी जाए। सुहेल आफरीदी इस पर भी मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि वो पेशावर के जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान भी करेंगे, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में किसी रोज़ कर दिया जाएगा। कई पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल का इख्तियार तो महमूद खान अचकज़ई को दिया है, इनके बगैर हम इतना अहम फ़ैसला कैसे कर सकते हैं। जिस पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि जी महमूद खान अचकज़ई से मुशावरत की जाएगी, मगर पार्टी अपने तौर पर इमरान खान की रिहाई की कोशिशों से पीछे नहीं हट सकती। सुहेल आफरीदी के दो टोक मौक़िफ़ की वजह से एहतजाज के मुखालिफिन को भी इस फ़ैसले को मानना पड़ा। नाज़रीन, ये तो वो सब कुछ था जो आप सुन चुके हैं, सोशल मीडिया पे देख चुके हैं। खा पीटीआई के हामी हैं, खा पीटीआई के मुखालिफ हैं। ये वो है जो एक पता नहीं दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पे एक नैरेटिव बनाया गया कि जी पीटीआई के इस इजलास के अंदर कायदीन में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। इसके बाद नाज़रीन, मैंने ये सब कुछ सामने आने के बाद कम अज़ कम 3 सीनियर तरीन रहनुमाओं से बात की, जिसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल थे। उनसे मैंने पूछा कि जी ये क्या मामला चल रहा है कि जी आपके अंदर तो बड़ी लड़ाइयाँ हैं, आपने तो एक दूसरे के गिरबान पकड़ लिए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। तीनों रहनुमाओं ने कमोबेश एक ही अल्फाज में बात की कि जी तरीक़ाकार पर मामूली इख्तलाफ जो कि हर जगह होता है, हर इजलास में होता है, वो तो ज़रूर हुआ, लेकिन उसमें किसी जगह पर भी तहरीक चलाने की मुखालफत नहीं हुई, सड़कों पर आने की मुखालफत नहीं हुई, और ये एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था जिसमें एक भी इख्तलाफी आवाज़ नहीं थी। तीनों रहनुमाओं ने कहा कि एक भी इख्तलाफी आवाज़ नहीं थी। उन्होंने कहा ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था। और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। अच्छा, उन्होंने जो ऑफिशियली कहा वो आपने सुन लिया कि उन्होंने कहा है कि हमने फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद का जो बोझ है वो तहरीक इंसाफ ने अपने कंधों पर उठाना है। अचकज़ई साहब हमारे इत्तेहादी ज़रूर हैं, उनसे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे फ़ैसले अब कोई तब्दील नहीं कर सकता। हमारा फ़ैसला है कि अब हर आवाज़ हर सतह पर बुलंद करनी है। सलमान अकरम राजा साहब ने मुझसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि यार आप बताओ कि अगर मैं अंदर एहतजाज की मुखालफत कर रहा हूँ 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट बाद आकर मैं प्रेस के सामने ये वाली बातें करता।
تو یہ بات دل کو لگتی ہے. انہوں نے کہا جی 2 منٹ میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا کہ 2 منٹ پہلے میں اندر احتجاج کی مخالفت کر رہا ہوں اور باہر آ کے احتجاج کی حمایت کر رہا ہوں. میں کیوں کروں گا جبکہ اندر سے ایک ہی حمایتی تھا؟ یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا یہ سارا جو ہے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کسی کو, اور بعض جگہ پہ اخلاص سے بھی اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی اندر کوئی اختلاف تھا, اور بعض جگہ پہ جان بوجھ کے اختلاف پیدا کرنے کے لیے بھی یہ کیا جا رہا ہے. اچھا ناظرین, دوسری طرف ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی پارٹی کے اندر موجود کچھ رہنما کوشش کر سکتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو اپنا موقف تبدیل کرنے پہ قائل کیا جائے, وہ لانگ مارچ کے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی اپنے فیصلے سے پیچھے بھی ہٹ جائیں, مگر آج کے دن تک کی یہ خبر ہے کہ سہیل آفریدی 5 اگست کو پشاور کے جلسے میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے جو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہوگا. اس پر بھی ناظرین میں نے بات کی ہے دوبارہ اسی شخص سے جس کے بارے میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے جی اوور مائی ڈیڈ باڈی, اوور مائی ڈیڈ باڈی. اس کا مطلب ہے سب کچھ حتمی ہے, سب کچھ حتمی ہے ناظرین. سارے جو تحریک آج اعلان کیا گیا ہے اور جو ملک میں اس وقت ماحول بن رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت نے بالآخر سڑکوں پر آنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے. اس میں کوئی ابھی تک کوئی بڑا اختلاف سامنے نہیں آیا. اچھا ناظرین, یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ شریف خاندان کا پنجاب میں دور حکمرانی رنجیت سنگھ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, اور شریف خاندان کے پنجاب کی ترقی کا معیار لاہور تک سمٹ آیا ہے. لاہور تک بھی میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں لاہور کی 5 یا 6 بڑی سڑکوں تک. وہاں پہ لائٹیں شائٹیں پل شول بنا دیے ہیں اور اس کا پاکستان کا فیس بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کی ترقی, پنجاب کی ترقی, پنجاب کی ترقی, لاہور کی ترقی, اور لاہور کی ترقی ان 5 سڑکوں کی ترقی. جو لوگ کہتے ہیں لاہور چمک رہا ہے, لاہور دمک رہا ہے, وہ لاہور میں آ کر دیکھیں لاہور کے گرد و نواح چھوٹی بستیوں نشیبی علاقوں کا حال کیا ہے. گاڑی گزرنا تو دور کی بات ہے, پیدل چلنا دشوار ہے. ایک روز کی بارش نے ناظرین لاہور کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بارش کے بعد چند گھنٹے کے لیے کھڑا پانی دیکھ کے جو حکومت کے خلاف فتویٰ جاری کر دے, نہیں. لیکن ناظرین اس وقت لاہور کی اس ایک 1.5 دن کی بارش نے لاہور کی واقعی ترقی کے کلی کھول کے رکھ دی ہے. لاہور کی مثالی ترقی کا سارا رنگ و روپ جو ہے وہ بارش کے پانی میں تیر رہا ہے. شریف خاندان نے لاہور کے علاوہ باقی پنجاب کو تو کبھی اون ہی نہیں نہ کیا, اور بڑے فخر کے ساتھ وہ ڈس اون کر دیتے ہیں. اس لیے ان کی تو بات ہی چھوڑے. ان پنجاب واسیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. لاہور میں اربوں کے پروجیکٹ جو ہیں وہ بارش کے پانی میں ایسے بہہ کر تباہ ہوئے ہیں جیسے ریت سے بنائے گئے ہوں. عوام کے اربوں روپے ناقص مٹیریل کی وجہ سے پانی میں ڈوبے ہیں. جو خوبصورتی کے نام پر کروڑوں لگائے گئے تھے نا, وہ تو ایک بارش بھی برداشت نہیں کر سکے. مگر دوسری طرف شریف خاندان کی خود پسندی کا عالم یہ ہے کہ یہ گھر بیٹھ کر ہی ملک میں حکمرانی کے فیصلے کر رہے ہیں. فی الحال شریف خاندان اس بحث میں الجھا ہوا ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیا گیا تو پھر پنجاب دا کی کریں گے, حمزہ شہباز دے حوالے کریں گے یا نواز شریف کے چھوٹے داماد علی ڈار کو پنجاب سونپا جائے گا. واہ یار, مطلب کیا ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں. اب تو شریف فیملی نے چلیں پنجاب اور اسلام آباد چھوڑیں, آزاد کشمیر کو بھی پنجاب کا حصہ سمجھنا شروع کر دیا, اور اس کی حکمرانی کے فیصلے بھی جاتی عمرہ کیے جا رہے ہیں کہ جی میں اپنے بھائی کو کہوں گا مجھے وزیر اعظم بنا دے تیرا. اچھا ناظرین, آزاد کشمیر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بدترین بھونڈی قسم کی جو نورا کشتی ہے وہ ایک بار پھر جاری ہے. نام لیے بغیر ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں. نون لیگ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر کو کراچی جیسا بنانا چاہتے ہیں, حکومت ہمیں دے وہ کشمیر کو لاہور جیسا بنا دیں گے. لاہور کا کل سے جو کچھ بنا ہے کشمیری ووٹ دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں. دوسری طرف بلاول کہہ رہے ہیں کہ یہ قصور کو لاہور جیسا نہیں بنا سکے, کشمیر کو خاک لاہور جیسا بنائیں گے. بلاول کہتے ہیں کہ جی 3 بار وزیر اعظم بننے والا رائیونڈ کا شہری آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے. کشمیری فیصلہ کریں کشمیریوں کو حقوق دینے ہیں یا رائیونڈ والوں کو حقوق دینے ہیں. دوسری طرف نون لیگ ہے جو نواز شریف اور مریم نواز کے فلاپ جلسوں کو کامیاب کرنے کے لیے 2020 میں گلگت بلتستان کے جلسوں کی تصاویر کو مظفر آباد میں جلسے کی تصاویر کے طور پہ پیش کر رہی ہے. اس پر لوگ سوشل میڈیا پہ سوال کر رہے ہیں کہ گلگت کے پہاڑ مظفر آباد کیسے پہنچے. کیا یہ کسی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے یا نون لیگ کی ماحولیاتی پالیسی کے تحت؟ دونوں حکومتی جماعتوں کی نورا کشتی کے دوران
محترم جناب ہمارے دوست پیارے منیب فاروق صاحب نے آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتائج غیر حتمی غیر سرکاری جاری کر دی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں نون لیگی جو ہے وہ ریاستی بیانیے نون لیگ جو ہے وہ ریاستی بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے اور ایکشن کمیٹی کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیل رہی ہے وکٹ کے. پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم فیصل راٹھور نے ایکشن کمیٹی کو کالعدم تو کہہ دیا کر بھی دیا ہے, لیکن دل سے نہیں کیا. اس لیے منیب فاروق صاحب فرما رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت آئے گی. شاید استحکام پاکستان پارٹی کو بھی استحکام بخشا جائے, کیونکہ آزاد کشمیر میں ریاست کے بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. جناب منیب فاروق کے اس واضح اور دو ٹوک اعلان کے بعد میری نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے دردمندانہ گزارش ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف یہ بیان بازی بند کریں, اپنا موڈ نہ خراب کریں. آزاد کشمیر کا فیصلہ تو محترم جناب منیب فاروق صاحب نے سنا ہی دیا ہے, انہوں نے الیکشن لڑن کا کی فائدہ. 4 سال پہلے ناظرین کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت ختم کر کے شہباز سرکار کو اقتدار دیا گیا تھا تو دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگلے 1 سال میں 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے. ناظرین میں غالباً کوئی 5-7 سال میری عمر تھی جب سے میں یہ سعودی اس انویسٹمنٹ کا اور سعودی ریفائنری کا ذکر سن رہا ہوں. سعودی حکومت پاکستان کے لیے خزانوں کے منہ کھول رہی ہے. یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملکی برآمدات 1 سال کے اندر 60 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی. آج 4 سال ہو گئے ہیں, بیرونی سرمایہ کاری کیا آنی تھی, ملکی سرمایہ کار بھی سرمایہ سمیت ملک سے بھاگ گیا. اس وقت ملکی معاشی صورتحال ناظرین یہ ہے کہ ملکی جو ذرائع مبادلہ کے سرکاری ذخائر ہیں وہ تقریباً 13 ارب ڈالر ہیں, جن میں سے 12.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ سعودی عرب اور چین سے ہر سال رول اوور کرایا جانے والا قرضہ ہے. اب ہماری تجربہ کار حکومت نے امریکہ سے بھی 10 ارب ڈالر کی مالی سہولت مانگ لی ہے. امریکہ سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ پاکستانی بینکوں میں 5 سال کے لیے 10 ارب ڈالر پارک کر دیں. ابھی بس نوائی پخانڈے ساڑا پارک کر دیں, تھوڑی دیر واسطے کھڑے کر دیں, تھوڑے گھر دے سامنے گڈی پارک کر لیں تھوڑی دیر واسطے. یہ وہ حال ہے ہمارا. ہم اب لینے کے لیے نہیں منتیں ڈالتے, پاک کرنے کے لیے منتیں ڈالتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے پیسے دکھا دیں ہمارے پاس, ہم ان کی خوشبو ڈالروں کی سونگ لیں گے. اللہ دی قسمیں خرچاں گے نہیں, 1 ڈالر بھی وچوں نہیں کڈاں گے, ہاتھ بھی نہیں لاواں گے, پلاسٹک دے لفافے چ لپیٹ کے رکھاں گے, صرف سونگ لیا کران گے. یہ ہے پارکنگ آف ڈالرز. اب ہم امریکہ سے یہ درخواست کرنے لگے ہیں کہ 10 ارب ڈالر پاک کر دیں, روز اسے ٹاکی بھی مار دیا کریں گے. ایسی ہم اس رقم کو خرچ نہیں کریں گے, بس پاکستانی بینکوں میں اس رقم کی موجودگی سے روپے پر پریشر ذرا کم ہو جائے گا. رائٹرز کی خبر کے مطابق پاکستان نے 10 ارب روپے کی درخواست کے ساتھ ایران کے خلاف 10 ارب ڈالر کی درخواست کے ساتھ ایران کے خلاف جنگ کے دوران اپنی خدمات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جی پاکستان کو کردار کو دیکھتے ہوئے اب امریکہ پاکستان کی کچھ مالی سپورٹ بھی تو کر دے نا. کہاں گئی ناظرین پاکستان کی جغرافیائی اہمیت, اس کی ایٹمی حیثیت, کیا حالت کر دی ہے پاکستان کی. اچھا فرض کریں امریکہ یہ درخواست مان بھی لے تو کیا اس کے بدلے میں وہ کچھ نہیں مانگے گا؟ 10 ارب پاکستان میں پاک کر کے امریکہ سی پیک کو رول بیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ اگر کرے گا تو کون انکار کرے گا؟ امریکہ سے 10 ارب ڈالر مانگتے ہوئے کیا کسی کے ذہن میں ہے کہ چین نے سی پیک منصوبے میں 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے؟ حکومت پاکستان نے چینی کمرشل بینکوں سے 28 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہوئے ہیں. اگر ان بینکوں نے ہی اپنے قرضے واپس مانگ لیے تو حکومت کا کیا بنے گا کالیا؟ اگر امریکہ 10 ارب ڈالر قرض دینے کے بعد ایران پر حملوں کے لیے پاکستانی اڈے مانگ لے تو نہ کرنے کی پھر ضرورت کس میں ہوگی؟ اس لیے امریکہ سے قرض مانگنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں. امریکہ سے ملنے والا قرض صرف قرض نہیں, خدا نہ خواستہ ملکی سلامتی کے حوالے سے بھی کئی سوالات کھڑے کر سکتا ہے. اچھا ناظرین, جس طرح پرچون کی دکان نہیں چلائی جاتی بالکل اس طرح شہباز سرکار جو ہے وہ 25 کروڑ آبادی والا ملک چلا رہی ہے. گزشتہ رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کیا گیا. پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 39 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے 83 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا. اضافے ایسے ہی ہوں گے 99 پیسے یاد رکھیے گا, جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر اور پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے
12 पैसे फी لیٹر ہو گئی ہے۔ پچھلے 4 دن میں حکومت نے انتہائی باریک واردات کرتے ہوئے ڈیزل 52 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا ہے تیرا اور دوسری طرف ایک روز کے لیے پیٹرول پورے 35 پیسے سستا کیا گیا تھا۔ جس شعبے کی طرف ناظرین دیکھیں ہر طرف ایک انارکی کی سی صورتحال ہے۔ خبر ہے کہ جی ملک میں گندم کی کمی ہے، سندھ اور پنجاب نے مرکز سے گندم کی فراہمی کے لیے باقاعدہ درخواست کر دی ہے، جبکہ مرکز کے پاس گندم کہاں ہے؟ امکان ہے کہ اگلے 1-2 ماہ کے دوران گندم امپورٹ کرنا پڑے گی، جس پر 1 یا 1.5 ارب ڈالر خرچ کرنا پڑیں گے۔ امپورٹ میں سے 1 سے 2 ارب ڈالر کا اضافہ جو ہے وہ پھر پورا کیا جائے گا۔ اب کسی کے علم میں نہیں، اس وقت حالات یہ ہیں کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ بڑا سوال ہے نا کہ 1 سے 2 ارب ڈالر آئے گا کہاں سے؟ فرق جو ہے کون پورا کرے گا، کیسے پورا کرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت ناظرین حالات یہ ہیں کہ صرف پیٹرولیم مصنوعات نہیں، ملک کا ہر شعبہ ڈیلی بیسز پہ، ڈیلی ویجز پر چلایا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیادوں پر، صبح دوپہر شام کی بیسز پہ چلایا جا رہا ہے۔ کل کیا ہوگا یہ کل دیکھا جائے گا۔ دنیا میں کون سا ملک اس طرح چل رہا ہے ناظرین؟ آپ کے علم میں ہو تو آپ بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا ناظرین، امریکہ نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑ کر ایران سے دوبارہ جنگ تو شروع کر دیا، مگر ایران کی مزاحمت نے امریکیوں کو ایک پھر نئی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ جنگ کے اس جاری فیز میں ایران ایسے میزائلز اور ڈرونز استعمال کر رہا ہے جو 100% ہدف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مسلسل 12 روز سے امریکہ جو ہے وہ ایران کے اندر حملے کر رہا ہے، جس کے جواب میں ایران اپنے ہمسایہ ملکوں میں قائم امریکی اڈوں پر جوابی حملے کر رہا ہے۔ کویت، بحرین، اردن، سعودی عرب اور قطر میں موجود امریکی بیسز کو ایرانی میزائلوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اڑا کے رکھ دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ایران کے تازہ حملوں میں 2 امریکی فوجی بھی مارے گئے ہیں، جبکہ 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جن میں بڑی تعداد شدید زخمیوں کی ہے۔ امریکہ 12 روز کی ہر ممکن کوشش کے باوجود آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام ہے۔ جنگی امور کے عالمی ماہرین بتا رہے ہیں کہ چین اور روس نے اب جو میزائل سسٹم ایران کو دیے ہیں وہ بہت ہی ایکیوریٹ ہیں، جس کی وجہ سے میدان جنگ میں امریکی نقصان جو ہے وہ جنگ کے پہلے فیز کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایران نے اس مرحلے میں حوثیوں کو بھی پوری طرح جنگ کا حصہ بنا دیا ہے جو سعودی عرب پہ حملے کر رہے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان پر بڑی ذمہ داری آ سکتی ہے۔ پاکستان کی صورتحال بڑی نازک ہے، کیونکہ پاکستان کا سعودی حکومت سے بہرحال دفاعی معاہدہ ہے۔ پاکستان نے ایران کو دفاعی معاہدے کے بعد سعودیہ کے حوالے سے اپنی پوزیشن بارے بتایا ہے، مگر اس کے باوجود حوثیوں کے سعودی عرب پر حملے جاری ہیں۔ اس 12 روزہ جنگ میں ایران نے امریکہ اور اس کے خطے میں اتحادیوں کو بہت بری طرح زچ کر کے رکھ دیا ہے، جس کے بعد امریکہ کی طرف سے نیوکلیئر حملے کی باتیں کی جانے لگی ہیں۔ آج برطانیہ نے ایران سے اپنا سفارتی عملہ جو ہے وہ واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خدشات مزید بڑھ گئے ہیں اوبویسلی۔ دفاعی امور کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ایران جس طرح کی مزاحمت کر رہا ہے، اگر 1 مہینہ اسی طرح اور نکال گیا تو ایک طرف پوری دنیا چیخ اٹھے گی جو تیل کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہے، دوسری طرف امریکہ کے لیے بھی یہ طویل جنگ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے اسد آوان کے چند اشعار۔ نئی سحر ہے نیا آفتاب اترا ہے، نئی سحر ہے نیا آفتاب اترا ہے، جمود سوچوں میں اب انقلاب اترا ہے، بہت سے چہروں پہ اب ہم کو برس نظر آیا، بہت سے چہروں سے آخر حجاب اترا ہے۔ یہ کس نے توڑا ہے میدان میں لشکروں کا غرور، کوئی تو رزم میں مرد تراب اترا ہے۔ بدل چکا ہے زمانے کا آج کل نقشہ، امید نو کا نگاہوں میں خواب اترا ہے۔ یہ کون ڈھونڈنے نکلا ہے گوہر فردا، یہ کون ڈھونڈنے نکلا ہے گوہر فردا، یہ کون ہے جو ابھی زیر آب اترا ہے۔ مخالفین سے شکوہ نہیں ہے کچھ بھی اسد، مخالفین سے شکوہ نہیں ہے کچھ بھی اسد، منافقین کے رخ سے نقاب اترا ہے، منافقین کے رخ سے نقاب اترا ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔